पोते की विरासत के बारे में किन से आपका सवाल है? ये बहुत लंबा ना। तो सर पहला सवाल है ये पोते की विरासत का मामला है। बात यह है बहुत लंबी, लेकिन बहरहाल मुख्तसर समझा दूं। सबसे पहली बात यह समझना कि हर हाल में पोता महरूम होता है, ये बात गलत है। हर हाल में पोते को नहीं मिलता है इस्लाम में, ये बात सही नहीं। अगर एक शख्स मरा तो उसने बेटी छोड़ा और पोता छोड़ा, बेटी छोड़ा, 1 2 3 बेटियां या और पोता, तो पोते को मिलेगा। बेटा बेटी नहीं छोड़ा, जब भी पोते को मिलेगा। 10 सूरतें ऐसी हैं, बल्कि सभी सूरतें ऐसी हैं जिसमें पोते को हिस्सा मिलेगा, सिवाय एक सूरत के। वो क्या है कि मरने वाले ने पोता तो छोड़ा ही है, बेटा भी छोड़ा है। अगर बेटा मौजूद है तो पोते को नहीं मिलेगा। वो बेटा हो सकता है इस पोते का बाप हो, तब तो आप लोगों को एतराज ही नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस पोते का चचा हो, उस वक्त नहीं मिलेगा। सबसे पहला सवाल यह है कि पोते को दिलवाने के लिए क्यों बेचैन हैं आप? अगर जो साहब सवाल कर रहे थे वो अगर सामने हो तो मुझे ज्यादा आसानी, लेकिन खैर चलिए मैं समझा देता हूं। अक्सर बेशतर इसके पीछे जज्बा रहम होता है। अक्सर बेशतर इसके पीछे जज्बा रहम होता है कि काबिल रहम है, उसका बाप मर चुका है, यतीम है, उसको मिलना चाहिए। हालांकि जरूरी नहीं कि यतीम हो सकता है कि पोता खुद बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा हो, बाप उसका कम उम्री में मर गया और बेटे और वो दादा के साथ रहा, पला, पढ़ा, लिखा, कारोबार किया, बिजनेस में लगा, खुद अपना कारोबार किया, तो बड़ा रहम आता है आपको कि हाय उसको नहीं मिला। हालांकि जरूरी नहीं कि वो काबिल रहम हो ही। एक साहब ने एक शादी की जवानी में, उससे उनके 2 बेटे हुए, दोनों बेटे काफी बड़े हुए, फिर उनके पोते हुए, और वो पोते भी बड़े होकर के अपना कमा रहे हैं, अपना अलग बिजनेस कर रहे हैं, बड़े खुशखुर्रम हैं। दूसरी शादी उन्होंने जरा उम्र ढलने के बाद की, और उससे छोटे छोटे 3 4 5 बच्चे हैं। अब वो मर जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि उस पोते को हिस्सा दिलवा दें, जो पोता इस वक्त लखपति है, और वो जो छोटे छोटे बच्चे यतीम उसके बेटे हैं, उन पर आपको रहम नहीं आता, उसका हिस्सा कम हो जाता है। उसको क्यों नहीं दिलवाना चाहते आप? तीसरी शक्ल ये है साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स कुछ छोड़कर नहीं मरता, उस पोते की जिंदगी कैसे गुजरती? अरे भाई सैकड़ों, 100 में से 70-80 लोग तो गरीब ही मर जाते हैं। अरे 25-30 ही तो सरमायादार मरते हैं। तो उस दादा का पोता, जिस दादा ने तरके में कुछ नहीं छोड़ा है, उसके पोते के बारे में आपका क्या ख्याल है? चलिए आगे चलिए, ये सब चीजें आप ज़हन में को खोलते हुए चले चलिए आगे। अगर मसला यही रखा जाए कि रहम के काबिल जो हो उसको दिया जाए, कानून तो कानून होगा, कानून तो कुल्ली होगा, उसूली होगा। जैद अमर बकर को देख के तो कानून नहीं बनेगा, कानून तो कुल्ली होना चाहिए ना, उसमें टोटलिटी होनी चाहिए, किसी उसूल कायदे का पाबंद होना चाहिए कानून को। तो काज क्या है, वजह क्या है विरासत की?
ترکہ کیوں ملے کسی کو؟ اگر اس کی علت قابل رحم ہونا قرار دیا جائے دوستو، تو آپ کا ترکہ ہر اس شخص کو ملنا چاہیے جو قابل رحم ہو، چاہے آپ کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا نہ ہو۔ اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کوئی تیار نہیں اس کے لیے۔ بھٹکل شہر کے غریب لوگوں کو آپ کا روپیہ بانٹ دیا جائے، آپ کا بیٹا تو خود کما کے لگ پتی ہے، یہ کاس تو آپ تیار نہیں، یہ علت وراثت کی آپ ماننے کو تیار نہیں۔ چلیے رشتہ داری لگا دیجئے کہ قابل رحم ہو اور رشتہ دار ہو، تو پھر آپ کے رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ قابل رحم ہو اس کو ملنا چاہیے، اور اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اور چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم قابل رحم ہے اس کو کم ملنا چاہیے۔ کوئی دلیل ہو، کوئی علت ہونی چاہیے پیچھے۔ اس لیے دوستو دراصل یہ کوئی علت نہیں۔ اسلامی شریعت نے بنیاد جس چیز کو رکھا ہے اس کو دیکھیے۔ تو کتنے وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملا تھا، سیلف میڈ لوگ، اپنے ذریعے خود بنے اور انہوں نے بڑی دولت کمائی۔ آپ کے خاندان میں بھی جو سب سے پہلا آدمی دولت مند ہوا ہوگا وہ بے دولت تھا، اپنی کوشش و محنت سے اللہ نے اس کو دولت عطا فرمائی۔ تو توکل، اللہ پہ بھروسہ اور اپنی کوشش و محنت سے کمانا، یہ اسلام اس کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں وراثت کے ذریعے دولت بڑھتی جاتی ہے، ہندوؤں کی طرح اکٹھا نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ لِكَيْ لَا تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، دولت کا ارتکاز اور کنسنٹریشن اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے اور نہ اس کو بنیاد سمجھتا ہے۔ آگے چلیے، اصلی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو تھوڑی سی تفریح رہی، اب آگے سمجھیے۔ اصل مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مال انسان کے حق میں، ہاتھ میں امانت ہے اللہ کی۔ خوب توجہ سنیے تو بات سمجھ جائے گی، وقت میرے پاس کم ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ مال کسی بھی انسان کے حق میں امانت ہے، اس امانت کو خرچ کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کب تک؟ جب تک آپ زندہ ہیں۔ آپ کی موت آئی اور مال آپ کے قبضے سے گیا، کس کا ہوا مال؟ کس کا ہوا؟ نہیں، ورثہ کا نہیں ہوا، یہ سمجھانا ہے، اللہ کا ہو گیا۔ جس کے ہاتھ میں امانت جس نے دیا تھا اسی کو لوٹے گی کہ دوسرے کو چلی جائے گی؟ بولیے بھائی، اب میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے کہ وہ خرچ کریے گا، جو بچے گا تو پھر جو بچے گا سو مجھے لوٹے گا یا آپ کے بیٹوں میں چلا جائے گا؟ آپ کے بیٹوں میں جائے گا، مجھے لوٹ جائے گا۔ جس نے دیا ہے اس کی چیز ہے۔ اب وہ قانون بناتا ہے کہ یہ لوٹا تو اب فلاں فلاں کو اس کو اسی حساب سے بانٹ دیجئے۔ یہ بنیادی فرق ہے ہندو قانون وراثت اور اسلامی قانون وراثت میں۔ اسلامی قانون وراثت کی بنیاد یہ ہے کہ مالک مال کا اللہ ہے، آدمی امین ہے، جب تک زندہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مصرف لینے کا اختیار ہے۔ جس دن مرا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اب اللہ کی طرف لوٹ گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں۔ اب سمجھیے آیت کا مطلب کیا کہا اللہ نے؟ کہ میں بہترین وارث ہوں۔ اصلی وارث کون ہے؟ اصلی وارث تو اللہ ہے۔ ہر مرنے والے کا مال اس کو لوٹ جاتا ہے، اس لیے اس نے اپنے کو وارث کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں، مجھے یہ مال لوٹ کے چلا آتا ہے۔ تو اصلی وراثت کس کی ہو گئی؟ اللہ کی ہو گئی۔ اچھا سنیے، جب آپ، اسی لیے ایک مسئلہ اور سنا دوں کہ مرنے کے بعد آپ کا ورثہ جو بٹے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2 حصہ، اور لڑکی کو کتنا ملے گا؟ 1 حصہ۔ اور اگر آپ زندگی میں اپنے خود بانٹ دینا چاہیں مال تو کیسے بانٹیے گا؟ حکم ہے برابر برابر بانٹو۔ کیا حکم ہے؟ اگرچہ آپ تو بیٹیوں کو محرومی کرتے ہیں کہ داماد کے گھر چلا جائے گا پیسہ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کو دے دینا چاہتا ہو، بانٹنا چاہتا ہو، تو اس کو بے انصافی نہیں کرنا چاہیے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں کو برابر برابر دے دے۔ اللہ تعالیٰ پھر جس کو جتنا بھی کم دے زیادہ دے اس پر کسی کو اعتراض کا کہاں حق پہنچتا ہے، لیکن زندگی میں آپ کو برابر برابر دینا ہوگا، بیٹی کو بھی اور بیٹا کو بھی۔ اور یہ جو مسئلہ سنتے ہوں گے فلاں نے فلاں کو آگ کر دیا،
یہ بھی محمل ہے، ایک دم بالکل جہالت کی بات مشہور ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے اگر عاق کر دیا تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا، غلط بات ہے، سمجھا؟ اس لیے کہ آپ تھوڑا ہی حصہ دیتے ہیں کہ آپ حصے کو روک دیں گے کہ میرے بعد نہ ملے میرے بیٹے کو، حصہ دیتا ہے اللہ۔ اس لیے جناب والا آپ کو کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے محروم کر دینے کی اگر وصیت کر دیں گے آپ تو وہ وصیت باطل ہوگی، اس وصیت کا شریعت اور قانون میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات لمبی ہو جا رہی ہے۔ مختصر کیسے ہوگا؟ یہ مسئلہ مختصر والا ہے ہی نہیں، بات ہی سمجھ نہیں آئی لوگ۔ یہ سب رکھ لیجئے بھائی، اسی مسئلے کو میں خالی کہتا ہوں۔ اسی لیے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں، مرض الموت میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا حق محدود ہو جاتا ہے، لمیٹڈ ہو جاتا ہے۔ کیا؟ یعنی صرف 1/3 کی وصیت آپ کر سکتے ہیں، 2/3 پورا چاہیں کسی کو آپ وصیت کر دیں نہیں کر سکتے۔ آپ کا جب زندگی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے، مرض الموت جس میں مرتے ہیں جس بیماری میں، اس میں آپ کا اختیار محدود کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ 1/3 میں ہی آپ کی وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ وصیت نہیں چل سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب اسلامی قانون کی علامت ہے کہ نہیں؟ ایک ہی روٹ ہے، اسی کے ماتحت سب چل رہا ہے۔ اور جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا ویسے ہی آپ کا سارا اختیار ختم۔ اب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیں، اس کے لیے قرآن شریف میں یوصیکم اللہ فی اولادکم لکھا ہوا ہے۔ تیسری بات سمجھیے، ملکیت، پراپرٹی رائٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ہے حریت التصرف۔ اس کی اصطلاحی تعریف ہے حریت التصرف، یعنی جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کو ٹوٹل اس میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے اس اختیار کو لمٹ نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے اس اختیار میں کوئی دوسرا شخص حصے دار نہیں بن سکتا۔ بس ایک مسلمان جب اپنی چیز کا مالک بنا، جب تک وہ زندہ ہے اس کی رضامندی کے بغیر بیٹے کا حق سمجھے کہ میں اس میں حصے دار ہوں، غلط ہے۔ ہندو تھیوری دوسری ہے، ان کا قانون یہ ہے کہ باپ کی زندگی ہی میں بیٹا وارث ہو جاتا ہے، بیٹا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جو موروثی جائیداد ان کے ہاں آتی ہے پراپرٹی، اس کو باپ اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتا، جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں حصے دار ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ تو وہ بیٹے کو باپ کی زندگی میں مالک مان لیتے ہیں، اس لیے باپ اگر مر گیا تو اگر بیٹا مر گیا تو بیٹے کا وارث یعنی پوتا اس کی جگہ پر وہ بھی مالک ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلامی یہ تصور کرتی ہے کہ یہ گویا باپ کی حق ملکیت پر سخت قسم کا حملہ ہے۔ باپ نے اگر بیٹے کو دیا نہیں تو بیٹا مالک نہیں ہوا، اور جو دے دیا اس میں بے شک بیٹا مالک ہوا تو پوتا بھی حصے دار اس میں ہو جائے گا۔ اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے باپ کی زندگی میں اس کا وہ بیٹا جو اس کے زندہ رہتے ہوئے مر گیا تھا، باپ کی پراپرٹی میں کوئی حق نہیں رکھتا۔ جب نہیں رکھتا تو باپ کے واسطے سے بیٹے کی طرف یہ حق ٹرانسفر نہیں ہوگا۔ اچھا، جتنے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ اعتراض، وہ پوتے کے لیے پوچھتے ہیں، ناتی کے لیے کوئی نہیں پوچھتا۔ جو بیٹی مر گئی ہو باپ کی زندگی میں، اس کی اولاد کے لیے کیوں پریشان نہیں ہیں آپ؟ جتنی پریشانی ہے وہ پوتے کے لیے ہے، نواسے کے لیے بالکل نہیں۔ کیوں صاحب؟ معلوم ہوا کہ کچھ دال میں کالا ہے۔ خلاصہ یہ ہے گفتگو کا دوستو کہ قانون کو کلی ہونا چاہیے۔ اگر اس قانون کو آپ تابع بنا دیتے ہیں رحم کے تو جذبہ رحم کا قانون نہیں چل سکتا حق وراثت میں۔
اسلام نے علت بتائی ہے قرابت. قرابت جو ہے وہ ہے دراصل اسلام میں علت، یا زوجیت ہے علت وراثت. بیوی کو ملے گا، شوہر کو ملے گا، قرابت کو ملے گا. قرابت کی دو قسمیں چلتی ہیں. پہلے ایک ہر میت کا اصل ہوتا ہے، ایک اس کی فرع ہوتی ہے، اس کی برانچ ہے، اس کا روٹ. روٹ پہ جائیے تو باپ ہے اور ماں ہے اور دادا ہے اور دادی ہے. اوپر چلے جائیے اور نیچے جائیے تو بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور اس کے نیچے چلے جائیے. یہ ہے دراصل قرابت، بنیاد اسلام میں وراثت کی. اب سوال یہ ہے کہ کئی طرح کے قرابہ جمع ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر دونوں کی شاخ چلتی ہے. باپ کا بھائی چچا ہوا، باپ کا بیٹا بھائی ہوا ہمارا، باپ کا باپ دادا ہوا ہمارا. ان سب کے مختلف حالات میں وراثت کے اصول ہیں. تو اب اگر ایک ہی طرح کے دو قریبی رشتہ دار موجود ہوں تو دونوں میں بانٹ دو. دو بیٹے موجود ہوں دونوں میں بانٹ جائے گا. لیکن اگر ایک بیٹا ہو اور دوسرا پوتا ہو اور تیسرا پڑ پوتا ہو، پوتے کا بیٹا، آپ کے اصول پر پڑ پوتا اور اس کے نیچے بھی جانا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں، سب کو جوڑ کے دیکھو، جو اقرب ہو اس کو ملے گا، جو زیادہ قریب ہے وہ دور والے کو حاجب ہو جائے گا، وہ روک دے گا، وراثت اس کی طرف منتقل نہیں ہوگی. پس اگر ایک بیٹا موجود ہے اور ایک مرحوم بیٹے کا بیٹا موجود ہے تو بیٹا حصہ دار ہوگا اور مرحوم بیٹے کے بیٹے کو حصہ نہیں ہے. اب آ جائیے اس مسئلے پر، اخلاقی مسئلے پر. تو اخلاقی مسئلہ اخلاقی رہتا ہے، قانونی نہیں بن سکتا. اس کے لیے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، یعنی یاد نہیں بھر کئی تقریب میں کہا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ایک پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے دادا، تو اولن تو دادا کو کچھ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قابل رحم ہے، اس کی مالی پوزیشن بہتر نہیں ہے، چاہے پوتا ہو یا نواسا ہو یا نواسی ہو، اس کو وصیت کر جائے. اس لیے کہ وصیت وارث کے لیے کر نہیں سکتا، وہ غیر وارث کے لیے کرے گا. وصیت کر جائے، 1/3 تک کر سکتا ہے وہ. اگر نہیں کر کے گیا تو یا تو یہ پوتے صاحب خود بالغ ہیں، جوان ہیں، کما رہے ہیں، کھٹا رہے ہیں، تو سوائے اس کے کہ ان کو یہ دکھ ہو کہ دادا والے مال میں کچھ ملا نہیں ہم کو، ان کو ضرورت نہیں لیکن دکھ ہے کہ دادا والے مال میں نہیں ملا، تو اس دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اگر وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، یتیم ہے، غریب ہے، تو اسلام نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا. اس کا مینٹیننس اس کے ان چچا صاحب پر فلی پورا، اس کو کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا قانونی حق واجب کر دیا چچا پر کہ تم کو پوری کفالت اس کی کرنی. تو اسلام کے قانون کفالت میں چچا عصبہ قریب ہے، وہ جناب والا قانون نفقات کے ماتحت اس یتیم لاوارث پوتے کا پوری طرح ذمہ دار ہے. باپ کے مرنے کے بعد دادا ذمہ دار تھا اور دادا کے مرنے کے بعد چچا ذمہ دار ہے. چچا کو اس کو پورا مینٹیننس دینا پڑے گا، چاہے دادا سے اس کو 1 پیسہ ترکے میں نہ ملا ہو تو اپنی ذاتی کمائی سے دینا پڑے گا. اگر یہ کہیے کہ آپ مینٹیننس نہیں رکھیے چچا پر اور حصہ دے دیجئے ان کو، تو وہ 60-70% کیسز جن میں دادا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے یا چھوڑا ہے اور برائے نام چھوڑا ہے، اس سے اس پوتے کی کفالت نہیں ہو سکتی. لوگوں، اس کی کفالت کا بہتر بندوبست یہ ہے کہ دادا نے کچھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو، لیکن چچا پر ذمہ داری ہے کہ وہ گارجین ہے، وہ اس کے تمام ذمہ داریاں ادا کرے. چچا ہو، بھائی ہو، دادا کا بھائی ہو، اسی طرح یکے بعد دیگرے جتنے لوگ دور ہوتے جائیں گے ان دور والوں پر اس کا مینٹیننس واجب ہوتا جا رہا ہے. بس کسی بھی یتیم کو اللہ تعالی، یہ قانونی حق ہے، یہ اخلاقی نہیں کہ دے دیں چچا تو احسان، نہ دیں تو کوئی بات نہیں، قاضی کے ہاں مقدمہ کر کے قانونی طور پر وہ حق اپنا وصول کر سکتا ہے.
وہ بچہ، بس اس بچے کی پوری کفالت. اور یہ کہیے کہ بچہ کہاں جائے گا مقدمہ کرنے کو؟ اس کی ماں دعویٰ کر سکتی ہے. اور اگر مان لیے ماں بھی نہ ہو تو محلے کے دوسرے لوگ بھی یہ مقدمہ کر سکتے ہیں قاضی کے ہاں کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی کفالت کا انتظام نہیں، چچا اس کا صاحب استطاعت ہے، اس کا مینٹیننس سے دلوایا جائے. اتنا بڑا قانون استعمال. تو پورا قانون سامنے رکھ کر جب کسی مسئلے کو آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ قانون وراثت میں ایک راز رکھا گیا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ کس سے کس کو ملے گا اور کس سے نہیں ملے گا. ورنہ جناب والا جو یورپ میں وصیت والی بات چل رہی ہے، جب تک وصیت نہیں کیا خوب جناب والا اس کی خوشامد ہو رہی ہے، ول ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے، گفٹ ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے. قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم کو پتا نہیں کہ کون تم سے زیادہ تمہارے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے. اس چیز کو پردے میں رکھا گیا ہے. وقت بتائے گا. آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کی جانچ ہے کہ آپ وراثت اور ترکے کی لالچ میں اپنے مورث کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کیا پتا کہ آپ ہی پہلے گزر جاتے ہیں. بس دوستو اللہ تعالیٰ نے جو قانون رکھا ہے یہی حق ہے، اگر اس کے خلاف ہوتا تو حق ہرگز نہیں ہوتا. یہ ہے خلاصہ. کیا ہونا دیکھیں بہت رات ہو گئی، چھوڑ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، مجھے معاف کرنا چاہیے، صبح سفر کرنا. آئیے اور سب پھر کبھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیا سب دیکھیں بہت ہی چھوڑ دی، معاف کر دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا فقہنا فی دینک، ربنا فقہنا فی دینک، ربنا علمنا ما ينفعنا، ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا اشرح لنا صدورنا، ربنا دع عنا اوزارنا، ربنا اننا آمنا بك، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اعز الاسلام والمسلمين، اعز الاسلام والمسلمين.